अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला ताअतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी वइज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अय्यिदना बिरूहिल क़ुदुस। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे हैं 15वां पारा। आज हम शुरू करेंगे सूरह कहफ़। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। तारीफ़ अल्लाह के लिए है जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाज़िल की और उसमें कोई टेढ़ ना रखी, यानी ना इसमें कोई ईंच पींच की बात है जो समझ में ना आ सके और ना कोई बात हक़ व सदाकत के ख़त मुस्तकीम से हटी हुई है जिसे मानने में किसी रास्ती पसंद इंसान को तामुल हो। क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना। ठीक ठीक सीधी बात कहने वाली किताब, ताकि वो लोगों को अल्लाह के सख्त अजाब से ख़बरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है। माकिथीन फ़ीही अबदा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वयुंज़िरल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा, और इन लोगों को डरा दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। यानी जो अल्लाह की तरफ औलाद मंसूब करती हैं, इसमें ईसाई भी शामिल हैं और यहूद भी और मुशरिकीन अरब भी। मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है ना उनके बाप दादा को था। बड़ी बुरी बात है जो उनके मुंह से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। यानी उनका ये कौल कि फ़लाँ अल्लाह का बेटा है या फ़लाँ को अल्लाह ने बेटा बना लिया है, कुछ इस बुनियाद पर नहीं है कि उनको अल्लाह के यहाँ औलाद होने या अल्लाह के किसी को मुतबन्ने बनाने का इल्म है, बल्कि महज अपनी अकीदतमंदी के ग़ुलूफ़ में वो एक मन मानना हुक्म लगा बैठे हैं और उनको कुछ एहसास नहीं कि वो कैसी सख्त गुमराही की बात कर रहे हैं और कितनी बड़ी गुस्ताखी और इफ्तरा परदाजी है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब में उनसे सरजद हो रही है। फ़लअल्लका बाक़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा। अच्छा तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम इनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये इस तालीम पर ईमान ना लाए। ये इशारा है उस हालत की तरफ जिसमें इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्तला थे। इससे साफ मालूम होता है कि आपको रंज उन तकलीफ़ों का ना था जो आपको और आपके साथियों को दी जा रही थी, बल्कि जो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही थी वो ये थी कि आप अपनी कौम को गुमराही और इखलाकी पस्ती से निकालना चाहते थे और वो किसी तरह निकलने पर आमादा नहीं होती थी। आपको यकीन था कि इस गुमराही का लाजमी नतीजा तबाही और अज़ाब इलाही है। आप इनको इससे बचाने के लिए अपने दिन और रातें एक किए दे रहे थे, मगर इन्हें इसरार था कि वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होकर ही रहेंगे। अपनी इस कैफियत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक हदीस में इस तरह बयान फरमाते हैं कि मेरी और तुम लोगों की मिसाल उस शख्स किसी है जिसने आग जलाई रोशनी के लिए, मगर परवाने हैं कि उस पर टूटे पड़ते हैं जल जाने के लिए। वो कोशिश करता है कि ये किसी तरह आग से बचें, मगर परवाने उसकी एक नहीं चलने देते। ऐसा ही हाल मेरा है कि मैं तुम्हें दामन पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ और तुम हो कि आग में गिरे पड़ते हो। बुखारी और मुस्लिम। इस आयत में बज़ाहिर तो बात इतनी ही फरमाई गई है कि शायद तुम अपनी जान उनके पीछे खो दोगे, मगर इसी में एक लतीफ़ अंदाज से आपको तसल्ली भी दे दी गई कि इनके ईमान ना लाने की जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। इसलिए तुम क्यों अपने आप को रंजो गम में घुलाए देते हो? तुम्हारा काम सिर्फ बशारतों और इंजार है। लोगों को मोमिन बना देना तुम्हारा काम नहीं है। लिहाजा तुम बस अपना फ़रीज़ा तबलीग अदा किए जाओ। जो मान ले उसे बशारत दे दो, जो ना माने उसे बुरे अंजाम से मुतनब्बे कर दो, ख़बरदार कर दो।
इन्ना जालना माल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। वाक़या ये है कि जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है, इसको हमने ज़मीन की ज़ीनत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं इनमें कौन बेहतर अमल करने वाला है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा। और आखिरकार इस सब को हम एक चटील मैदान बना देने वाले हैं। इस आयत का खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से था और इन दोनों आयतों का रोए सखन कुफ़ार की जानिब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हरफ तसल्ली देने के बाद आम के मुनकरीन को मुखातब किए बगैर ये सुनाया जा रहा है कि ये सरो सामान जो ज़मीन की सतह पर तुम देखते हो, जिसकी दिल फरेबियों पर तुम फरिफ्ता हो, एक आर्जी ज़ीनत है जो महज तुम्हें आजमाइश में डालने के लिए मुहैया की गई है। तुम इस गलत फहमी में मुब्तला हो कि ये सब कुछ हमने तुम्हारे ऐशो इशरत के लिए फ़राहम किया है, इसलिए तुम ज़िंदगी के मज़े लूटने के सिवा और किसी मकसद की तरफ तवज्जो नहीं करते, और इसीलिए तुम किसी समझाने वाले की बात पर कान भी नहीं धरते। मगर हकीकत यह है कि ये सामान ऐश नहीं बल्कि वसाइल इम्तहान हैं, जिनके दरमियान तुमको रख कर ये देखा जा रहा है कि तुम में कौन अपनी असल को फरामोश करके दुनिया की इन दिल फरेबियों में गुम हो जाता है और कौन अपने असल मकाम बंदगी रब को याद रखकर सही रवैये पर कायम रहता है। जिस रोज़ ये इम्तहान ख़त्म हो जाएगा उसी रोज़ ये बसाते ऐश उलट दी जाएगी और ये ज़मीन एक चटियल मैदान के सिवा कुछ ना रहेगी। अम हसीबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ी वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम समझते हो कि गार और कतबे वाले हमारी कुछ अजीब निशानियों में से थे। अरबी ज़बान में कहा वसी गार को कहते हैं और गार का लफ्ज़ तंग खो के लिए इस्तेमाल होता है, मगर उर्दू में गार कहफ़ का हम मानी है। अर्रकीम के मानी में इख्तलाफ है। बाज़ सहाबा और ताबईन से मनकूल है कि ये उस बस्ती का नाम है जहाँ ये वाक़या पेश आया था और वो ईला यानी अक़बा और फ़लस्तीन के दरमियान वाक़ थी। और बाज़ कदीम मुफस्सिरीन कहते हैं कि इससे मुराद वो कतबा है जो इस गार पर असहाबे कहफ़ की यादगार में लगाया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपनी तफसीर तर्जमानुल कुरान में पहले मानी को तरजीह दी है और ये ख्याल ज़ाहिर किया है कि ये मकाम वही है जिसे बाबल की किताब यशू में रकम या राकिम किया कहा गया है। फिर वो उसे नतबियों के मशहूर तारीख़ी मरकज़ पेड़ा का कदीम नाम करार देते हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर गौर नहीं फरमाया कि किताब यशू में रकम या अरकम का ज़िक्र बनी बिन यमीन की मिरास के सिलसिले में आया है और ख़ुद इसी किताब के बयान की रूह से इस कबीले की मिरास का इलाका दराए उर्दन और बहरे लूत के मगरिब में वाक़या था, जिसमें पेड़ा के होने का कोई इम्कान नहीं। पेड़ा के खंडर जिस इलाके में पाए गए हैं, इसके और नबी बिन यमीन की मिरास के दरमियान तो यहूदा और अदूमिया का पूरा इलाका हायल था। इसी बिना पर जदीद ज़माने के मुहक्किकीन आसार कदीमा ने ये बात मानने में सख्त तामुल किया है कि पेड़ा और राकिम एक चीज़ हैं। हमारे नज़दीक बात यही सही मालूम होती है कि रकीम से मुराद कतबा है। इज़ अबल फित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। वो चंद नौजवान गार में पनाह गज़ीन हुए और उन्होंने कहा, ए परवरदिगार, हमको अपनी रहमत ख़ास से नवाज। और हमारा मामला दुरुस्त कर दे। यानी तुम अल्लाह की कुदरत से जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया इस बात को कुछ बाइज समझते हो कि वे चंद आदमियों को 200-300 बरस तक सुलाए रखे और फिर वैसा ही जवानों तंदुरुस्त जगा उठाए जैसे वो सोए थे। अगर सूरज और चाँद और ज़मीन की तख्लीक पर तुमने गौर नहीं किया होता तो तुम हरगिज़ ये ख्याल ना करते कि अल्लाह के लिए कोई बड़ा मुश्किल काम है। फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीना अददा। तो हमने उन्हें इस गार में थपक कर साल के लिए गहरी नींद सुला दिया। सुम्मा बासनाहुम लिनअलमा अय्युल हिज़बैनी अहसा लिमा लबिसू अमदा। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें उनके दोनों ग्रोहों में कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। हम उनका असल किस्सा तुम्हें सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान ले आए थे, हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी थी। ये इस किस्से की कदीम तरीन शहादत शाम के एक ईसाई पादरी जेम्स सरूजी के वाइज में पाई गई है, जो सुरयानी ज़बान में लिखे गए थे। ये शख्स असहाबे कहफ़ की वफ़ात के चंद साल बाद 1952 में पैदा हुआ था और उसने
74 کے لگ بھگ زمانے میں اپنے یہ مواعظ مرتب کیے تھے۔ ان مواعظ میں وہ اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہی سریانی روایت ایک طرف ہمارے ابتدائی دور کے مفسرین کو پہنچی، جسے ابن جریر طبری نے مختلف سندوں کے ساتھ اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے، اور دوسری طرف یورپ پہنچی، جہاں یونانی اور لاطینی زبانوں میں اس کے ترجمے اور خلاصے شائع ہوئے۔ گبن نے اپنی کتاب تاریخ زوال سقوط دولت روم کے باب 33 میں 7 سونے والوں کے عنوان کے تحت ان ماخذ سے اس قصے کا جو خلاصہ دیا ہے وہ ہمارے مفسرین کی روایات سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ دونوں قصے قریب ایک ہی ماخذ سے ماخوذ معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا جس بادشاہ کے ظلم سے بھاگ کر اصحاب کہف غار میں پناہ گزین ہوئے تھے، ہمارے مفسرین اس کا نام دقیانوس بتاتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ وہ کیسر ڈیسیس تھا، جس نے 249 سے 251 تک سلطنت روم پر فرمانروائی کی تھی، اور مسیح علیہ السلام کے پیروں پر ظلم و ستم کرنے کے معاملے میں جس کا عہد بہت بدنام ہے۔ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا اس کا نام ہمارے مفسرین افسوس لکھتے ہیں، اور گبن اس کا نام افسوس بتاتا ہے، جو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر اور مشہور بندرگاہ تھا، جس کے کھنڈر آج موجودہ ترکی کے شہر ازمیر سے 20 سے 25 میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔ پھر جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف جاگے اس کا نام ہمارے مفسرین تیزوسیس لکھتے ہیں، اور گبن کہتا ہے کہ ان کے بعثت کا واقعہ کیسر تھیوڈس ثانی کے زمانے میں پیش آیا، جو رومی سلطنت کے عیسائیت قبول کر لینے کے بعد 408 سے 450 تک روم کا کیسر رہا۔ دونوں بیانات کی مماثلت کی حد یہ ہے کہ اصحاب کہف نے بیدار ہونے کے بعد اپنے جس رفیق کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا تھا اس کا نام ہمارے مفسرین یملیخیہ بتاتے ہیں، اور گبن اسے یملیخس لکھتا ہے۔ قصے کی تفصیلات دونوں روایات میں یکساں ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کیسر ڈیسیس کے زمانے میں جب مسیح علیہ السلام کے پیروں پر سخت ظلم و ستم ہو رہے تھے، یہ 7 نوجوان ایک غار میں جا بیٹھے تھے۔ پھر کیسر تھیوڈس کی سلطنت کے 38 سال یعنی تقریباً 445 یا 446 میں یہ لوگ بیدار ہوئے، جبکہ پوری رومی سلطنت مسیح علیہ السلام کی پیرو بن چکی تھی۔ اس حساب سے غار میں ان کے رہنے کی مدت تقریباً 196 سال بنتی ہے۔ بعض مستشرقین نے اس قصے کو قصہ اصحاب کہف کا مترادف معنی سے اس بنا پر انکار کیا ہے کہ آگے قرآن ان کے قیام غار کی مدت 309 سال بیان کر رہا ہے، لیکن یہ اس کا جواب ہم نے پہلے بھی دے دیا حاشیے میں۔ اس سریانی روایت اور قرآن کے بیان میں کچھ جزوی اختلافات بھی ہیں، جن کو بنیاد بنا کر گبن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جہالت کا الزام لگایا ہے، حالانکہ جس روایت کے اعتماد پر وہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے، جس کے متعلق وہ خود مانتا ہے کہ وہ اسی واقعے کے 30-40 سال بعد شام کے ایک شخص نے لکھی ہے، اور اتنی مدت کے اندر زبانی روایات کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچنے میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اس طرح کی ایک روایت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ وہ حرف بحرف صحیح ہے اور اس سے کسی جز میں اختلاف ہونا لازماً قرآن کی غلطی ہے، صرف ان ہٹ درم لوگوں کو زیب دیتا ہے جو مذہبی تعصب میں عقل کے معمولی تقاضوں تک کو نظر انداز کر جاتے ہیں۔ یعنی جب وہ سچے دل سے ایمان لے تو اللہ نے ان کو ہدایت میں اضافہ کیا اور ان کو یہ توفیق بخشی کہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں اور اپنے آپ کو خطے میں ڈال لینا گوارا کر لیں، مگر باطل کے آگے سر نہ جھکائیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔
اب جب کہ تم ان سے اور ان کے معبود غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ جس زمانے میں ان خدا پرست نوجوانوں کو آبادیوں سے بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی، اس وقت شہر ایشیا کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا کے لیے آتے تھے۔ وہاں کے جادوگر، عامل، فالگیر اور تعویذ نویس دنیا بھر میں مشہور تھے۔ شام و فلسطین اور مصر تک ان کا کاروبار چلتا تھا اور اس کاروبار میں یہودیوں کا بھی اچھا خاصا حصہ تھا جو اپنے فن کو حضرت سلمان کی طرف منسوب کرتے تھے۔ شرک اور اوہام پرستی کے اس ماحول میں خدا پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا اس کا اندازہ اصحاب کہف کے اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے جو اگلے رکوع میں آ رہا ہے کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس ہمیں سنسار ہی کر ڈالیں گے یا پھر زبردستی اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے ہو تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہیں کہ غار کے ایک اندر وسیع جگہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ بیچ میں یہ ذکر چھوڑ دیا گیا کہ اس قرارداد باہمی کے مطابق یہ لوگ شہر سے نکل کر پہاڑوں کے درمیان ایک غار میں جا چھپے تاکہ سنسار ہونے یا مجبوراً مرتد ہونے سے بچ سکیں۔ یعنی ان کے غار کا دہانہ شمال کے رخ تھا جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کسی موسم میں بھی اندر نہ پہنچتی تھی اور باہر سے گزرنے والا یہ نہ دیکھ سکتا تھا کہ اندر کون ہے۔ وَتَحْسُبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے تھے اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ یعنی اگر کوئی باہر سے کوئی جھانک کر دیکھتا تو بھی ان 7 آدمیوں کو وقتاً فوقتاً کروٹ لیتے رہنے کی وجہ سے وہ یہی گمان کرتا کہ بس یہ یوں ہی لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ یعنی پہاڑوں کے اندر ایک اندھیرے غار میں چند آدمیوں کا اس طرح موجود ہونا اور آگے کتے کا بیٹھا ہونا ایک ایسا دہشتناک منظر پیش کرتا کہ جھانکنے والے ان کو ڈاکو سمجھ کر بھاگ جاتے تھے، اور یہ ایک بڑا سبب تھا جس کی وجہ سے ان لوگوں کے حال پر اتنی مدت تک پردہ پڑا رہا۔ کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ اندر جا کر کبھی اصل معاملے سے باخبر ہوتا، اور جس چیز کو اللہ ظاہر نہ کرنا چاہے کوئی اس کو ظاہر کر نہیں سکتا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گیچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ بولے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھیں کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام لے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ یعنی جیسے عجیب طریقے سے وہ سلائے گئے تھے اور دنیا کو ان کے حال سے بے خبر رکھا گیا تھا، ویسا ہی عجیب کرشمہ قدرت ان کا ایک طویل مدت کے بعد جاگنا بھی تھا۔ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔
وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ مگر ذرا خیال کرو، جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی جب وہ شخص کھانا خریدنے کے لیے شہر گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ بت پرست روم کو عیسائی ہونے ایک مدت گزر چکی تھی۔ زبان، تہذیب، تمدن، لباس، ہر چیز میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ 200 برس پہلے کا یہ آدمی اپنی سج دج، لباس، زبان، ہر چیز کے اعتبار سے فوراً ایک تماشا بن گیا۔ جب اس نے کیسر ڈیسیز کے وقت کا سکہ کھانا خریدنے کے لیے پیش کیا تو وہ دکاندار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سریانی روایت کی روح سے دکاندار کو اس پر شبہ ہوا کہ شاید یہ کسی پرانے زمانے کا دفینہ نکال لایا ہے۔ چنانچہ اس نے آس پاس کے لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا اور آخرکار اس شخص کو حکام کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہاں جا کر یہ سارا معاملہ کھلا کہ یہ شخص تو ان پیروان مسیح میں سے ہے جو 200 برس پہلے اپنا ایمان بچانے کے لیے بھاگ نکلے تھے۔ یہ خبر انن فانن شہر کی عیسائی آبادی میں پھیل گئی اور حکام کے ساتھ لوگوں کا ایک ہجوم غار پر پہنچ گیا۔ اب جو اصحاب کہف خبردار ہوئے کہ وہ 200 برس بعد سو کر اٹھے ہیں تو وہ اپنے عیسائی بھائیوں کو سلام کر کے لیٹ گئے اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ سریانی روایت کے مطابق اس زمانے میں وہاں قیامت اور عالم آخرت کے مسئلے پر زور و شور کی بحث چڑھی ہوئی تھی۔ اگرچہ رومی سلطنت کے اثر سے عام لوگ مسیحیت قبول کر چکے تھے جس کے بنیادی عقائد میں آخرت کا عقیدہ بھی شامل تھا، لیکن ابھی تک رومی شرک و بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات کافی طاقتور تھے جن کی بدولت بہت سے لوگ آخرت سے انکار یا کم از کم اس کے ہونے میں شک کرتے تھے۔ پھر اس شک و انکار کو سب سے زیادہ جو چیز تقویت پہنچا رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپس میں یہودیوں کی بڑی آبادی تھی اور ان میں سے ایک فرقہ جسے صدوقی کہا جاتا تھا آخرت کا کھلم کھلا منکر تھا۔ یہ گروہ کتاب اللہ یعنی تورات سے آخرت کے انکار پر دلیل لاتا تھا اور مسیحی علماء کے پاس اس کے مقابلے میں مضبوط دلائل موجود نہ تھے۔ متی، مرکس، لوقا تینوں انجیلوں میں صدوقیوں اور مسیح السلام کے اس مناظرے کا ذکر ہمیں ملتا ہے جو آخرت کے مسئلے پر ہوا تھا، مگر تینوں نے مسیح علیہ السلام کی طرف سے ایسا کمزور جواب نقل کیا ہے جس کی کمزوری کو خود علماء مسیحیت بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے منکرین آخرت کا پلہ بھاری ہو رہا تھا اور وہ مومنین آخرت بھی شک و تذبذب میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ عین اس وقت اصحاب کہف کے بعثت کا یہ واقعہ پیش آیا اور اس نے بعث بعد الموت کا ایک ناقابل انکار ثبوت بہم پہنچا دیا۔ فحوائے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ صالحین نصارہ کا قول تھا۔ ان کی رائے یہ تھی کہ اصحاب کہف جس طرح غار میں لیٹے ہوئے تھے اسی طرح انہیں لیٹا رہنے دو اور غار کے دہانے کو تیغا لگا دو۔ ان کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، کس مرتبے کے ہیں اور کس جزا کے مستحق ہیں۔ اس سے مراد رومی سلطنت کے ارباب اقتدار اور مسیحی کلیسا کے مذہبی پیشوا ہیں جن کے مقابلے میں صالح عقیدہ عیسائیوں کی بات نہ چلتی تھی۔ 5ویں صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے عام عیسائیوں میں اور خصوصاً رومن کیتھولک کلیسا میں شرک اور اولیاء پرستی اور قبر پرستی کا پورا زور ہو چکا تھا۔ بزرگوں کے آستانے پوجے جا رہے تھے اور مسیح، مریم اور حواریوں کے مجسمے گرجوں میں رکھے جا رہے تھے۔ اصحاب کہف کے بعثت سے چند ہی سال پہلے 431 ہجری میں پوری عیسائی دنیا کے مذہبی پیشواؤں کی ایک کونسل اسی افسس کے مقام پر منعقد ہو چکی تھی جس میں مسیح علیہ السلام کی الوہیت اور حضرت مریم کے مادر خدا ہونے کا عقیدہ چرچ کا سرکاری عقیدہ قرار پایا تھا۔ اس تاریخ کو نگاہ میں رکھنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ الذین غلبوا علی امرہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو سچے پیروان مسیح کے مقابلے میں اس وقت عیسائی عوام کے رہنما اور سربراہ کار بنے ہوئے تھے۔
اور مذہبی اور سیاسی امور کی باغیں جن کے ہاتھوں میں تھیں، یہی لوگ دراصل شرک کے علمبردار تھے، اور انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا اصحاب کہف کا مقبرہ بنا کر اس کو عبادت گاہ بنایا جائے۔ مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا ہے، وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابرے صلح پر عمارتیں اور مسجدیں بنانے کو جائز قرار دیتے ہیں، حالانکہ یہاں قرآن ان کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو نشانی ان ظالموں کو بعث بعد الموت اور امکان آخرت کا یقین دلانے کے لیے دکھائی گئی تھی، اسے انہوں نے ارتکاب شرک کے لیے ایک خداداد موقع سمجھا اور خیال کیا کہ چلو کچھ اور دلی پوجا پاٹ کے لیے ہاتھ آ گئے۔ پھر آخر اس آیت سے قبور صالحین پر مسجدیں بنانے کے لیے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات اس کی نہیں میں موجود ہیں کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ خبردار ہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ اللہ نے لعنت فرمائی یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ اگر ان میں کوئی مرد صالح ہوتا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مسجدیں بناتے تھے اور اس کی تصویریں تیار کرتے تھے۔ یہ قیامت کے روز بدترین مخلوقات ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تصریحات کی موجودگی میں کون خدا ترس آدمی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ قرآن مجید میں عیسائی پادریوں اور رومی حکمرانوں کے جس گمراہانہ فعل کا حقایتاً ذکر کیا گیا ہے اس کو ٹھیک وہی فعل کرنے کے لیے دلیل حجت ٹھہرائے۔ اس موقع پر یہ ذکر کر دینا بھی خالی از فائدہ نہیں کہ 1834 میں ارنڈیلے نے ایشیائی کوچک کے اکتشافات کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے تھے ان میں وہ بتاتا ہے کہ قدیم شہر افسس کے کھنڈرات سے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور 7 لڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے ہیں۔ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ 7 وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور ان کے متعلق کسی سے کچھ نہ پوچھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے کے 350 سال بعد نزول قرآن کے زمانے میں اس کی تفصیلات کے متعلق مختلف افسانے اسائیوں میں پھیلے ہوئے تھے اور عموماً مستند معلومات لوگوں کے پاس موجود نہ تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ پریس کا زمانہ نہ تھا کہ جن کتابوں میں اس کے متعلق نسبتاً زیادہ صحیح معلومات درج تھیں وہ عام طور پر شائع ہوتی۔ واقعات زیادہ تر زبانی روایات کے ذریعے سے پھیلتے تھے اور امتداد زمانہ کے ساتھ ان کی بہت سی تفصیلات افسانہ بنتی چلی جاتی تھیں۔ تاہم چونکہ تیسرے قول کی تردید اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی، اس لیے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ صحیح تعداد 7 ہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر جو غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو 200 برس تک سلا کر اسی طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے پہلے سویا ہے، اور اس کی عمر، شکل و صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی اس امتداد زمانہ کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو یک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا
جس کی خبر انبیاء اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمۂ چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں۔ ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔ یہ ہیں وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہیں۔ ان سے توجہ ہٹا کر اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، اور ان کے نام کیا کیا تھے، اور ان کا کتا کس رنگ کا تھا، ان لوگوں کا کام ہے جو مغز کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کو کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی ہے کہ دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑیں بھی تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ یہی پر ہم اپنے لیسن کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔